जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके इल्म में है कि सूरह आले इमरान का स्टडी सर्किल हमारा जारी है और आज इंशाल्लाह उसकी 9वीं नशिस्त है। कल हमने 20 आयात की तिलावत की थी, तर्जुमा पढ़ा था और तस्लीम कुरान से उनकी तशरीह पढ़ी थी। ये आयत नंबर 72 से लेकर आयत नंबर 91 तक जो है, जहाँ पे तीसरा पारा जो है वो इख्तिताम पजीर होता है, वहाँ तक हमने जो है इसे पढ़ लिया था, लेकिन हमारा जो डिस्कशन था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। और यहाँ तक हमारा डिस्कशन पहुँचा था कि जो ज़बान का उलट फेर जो है करते हैं किताब पढ़ते हुए, इस पर हमने तफसीलन बात कर ली थी कि ज़बान के उलट फेर से क्या मुराद है और किताब की इबारत को तब्दील करने से क्या मुराद है पढ़ते हुए। उस पर हमने ये भी देख लिया था कि ये सिर्फ जो पहले के अहले किताब यानी कि नसारा और यहूद में नहीं, बल्कि मुसलमानों में भी जो है ऐसे लोग पाए जाते हैं जो किताब इलाही को के जो इबारतें हैं उनके मायने तब्दील करने की कोशिश करते हैं। कोई बंदा अरबी की इबारत को तब्दील करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं कर सकता और उसमें कोई ज़ेर ज़बर पेश या लफ्ज़ जो है उसको बदलने की कोशिश कर ही नहीं सकता, इसलिए कि हमने जब मुकदमा पढ़ रहे थे तफसीमुल कुरान का तो वहाँ पर भी हमने इस बात को तफसील से पढ़ा था और देखा था, जहाँ पर ये बात भी आई थी कि पूरी दुनिया से आप जो है वो कुरान के नुस्खे जमा कर लीजिए और मुख्तलिफ़ जगहों से हुफ़ाज़ कुरान को ले लीजिए और उसके बाद फिर पूरे मतन का जो है वो जायज़ा ले ले अगर कोई, तो उसे खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मतन के अंदर जो है वो कोई सिवाय इसके कि कोई किताबत की कहीं पर किसी ने कोई गलती की हो, उसके अलावा जो है वो कोई चीज़ जो है कहीं से इसमें नहीं कोई पा सकता है इसके अंदर। अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि जब इसको तर्जुमा किया जाता है दूसरी ज़बानों के अंदर, तो फिर लोग उसमें जो है कोई अपना कोई खेल खेलने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमारे सामने जो है वो उर्दू की एक इबारत भी आई थी और हमने उसके बारे में तफसीली तबादला ख्याल कर लिया था। आज हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे, अपने उसी डिस्कशन को आगे ले चलेंगे और अगला जो नुक्ता है जिस पर हमने बात करनी है वो ये वाली आयत है कि रब्बानी बनो जैसा कि इस किताब की तालीम का तकाजा है जिसे तुम पढ़ते और पढ़ाते हो। वो तुमसे हरगिज़ ये ना कहेगा कि फ़रिश्तों को या पैगंबरों को अपना रब बना लो। क्या ये मुमकिन है कि एक नबी तुम्हें कुफ्र का हुक्म दे जबकि तुम मुस्लिम हो? तो यहाँ पर फ़रिश्तों को और पैगंबरों को रब बनाने की बात आई है। रब के हवाले से हमारे जहन में क्या चीज़ आती है, इस नुक्ते पर बात करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये बात पहले भी गुजरी है कि यहूद ने और नसारा ने जो उनके जो अहबार और रहबान का तस्करा आता है, यानी कि जो उनके उलमा और जो उनके लीडर्स थे उनको अपना रब बना लिया था। और पहले भी हमने इस पे एक मुख्तसर तबादला ख्याल हम कर चुके हैं। इस तरह से उलमा और जो मुख्तलिफ लीडर्स होते हैं उनको रब बनाने के हवाले से। कोई भाई इस पर बात करना चाहेंगे रब के हवाले से? रब का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं रब? रब लफ्जी मतलब तो पालने वाला है जी। और पालने वाला, तो ये अब ये नहीं मुझे इल्म कि ये किन मानों में यहाँ ये बयान हुआ है फरिश्तों को या पैगंबरों को अपना रब बना लो, इसी जी मानों में या कोई और वहाँ पे उनका माना है? जी ठीक। कोई और भाई? कल हमने आपको एक रेफरेंस दिया था इस किताब का और ये जो है वो तवज्जो दिलाई थी कि अगर आप जो है इस किताब को जो है वो अपने पास डाउनलोड कर लें और थोड़ा सा इसका मुतालिया किसी वक्त में कर लें तो जो है वो बहुत फ़ायदा होगा हमारे लिए उससे। तो इसी को इंशाल्लाह जो है ना हम अभी बिइज़्निल्लाह ताला यहाँ से जो है ना हम मुतालिया करते हैं इंशाल्लाह।
میں طارق بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ ذرا اس کتاب کے جو ابتدائی صفحات ہیں ان کا ذرا، کتاب کے نہیں بلکہ جو کتاب میں جہاں سے رب کی جو اصطلاح ہے اس کی جو ڈیفینیشن شروع ہو رہی ہے یہاں سے ذرا اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ نمبر 1 پرورش کرنا، نشو نما دینا، بڑھانا۔ یہ مثلاً شروع سے پڑھیے طارق بھائی، یہ لغوی تحقیق جو ہے نا رب اوپر سے۔ جی جی اس لفظ کا مادہ رب ہے جس کا ابتدائی اور اساسی مفہوم پرورش ہے، پھر اسی سے تصرف، خبرگیری، اصلاح حال اور اتمام و تکمیل کا مفہوم پیدا ہوا ہے، پھر اسی بنیاد پر فوقیت، سیادت، مالکیت اور آقائی کے مفہومات اس میں پیدا ہو گئے۔ لغت میں اس کے استعمالات کی چند مثالیں یہ ہیں۔ دروازہ بند کرنا احمد حامد بھائی ایک سیکنڈ۔ جی جی نمبر 1 پرورش کرنا، نشو نما دینا، بڑھانا۔ مثلا ربیب اور ربیبہ پروردہ لڑکے اور لڑکی کو کہتے ہیں، نیز اس بچے کو بھی ربیب کہتے ہیں جو ستیلے باپ کے گھر پرورش پائے۔ پالنے والی دائی کو بھی ربیبہ کہتے ہیں۔ رابہ ستیلی ماں کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ماں تو نہیں ہوتی مگر بچے کو پرورش کرتی ہے۔ اسی مناسبت سے راب ستیلے باپ کو کہتے ہیں۔ مربب یا مربی اسی دوا کو کہتے ہیں جو محفوظ کر کے رکھی جائے۔ رب جو ربو ربن کے معنی اضافہ کرنے، بڑھانے اور تکمیل کو پہنچانے کے ہیں، جیسے رب النعمت یعنی احسان میں اضافہ کیا یا احسان کی حد کر دی۔ نمبر 2 سمیٹنا، جمع کرنا، فراہم کرنا۔ مثلا کہیں گے فلان یا رب الناس یعنی فلاں شخص لوگوں کو جمع کرتا ہے یا سب لوگ اس شخص پر مجتمع ہوتے ہیں۔ جمع ہونے کی جگہ کو مرب کہیں گے، سمٹنے اور فراہم ہو جانے کو تربب کہیں گے۔ نمبر 3 خبر گیری کرنا، اصلاح کرنا، دیکھ بھال کرنا اور کفالت کرنا۔ مثلا رب الزیعۃ، رب الزیعۃ کے معنی ہوں گے فلاں شخص نے اپنی جائیداد کی دیکھ بھال اور نگرانی کی۔ ابو سفیان سے صفوان نے کہا تھا، ترجمہ یعنی قریش میں سے کوئی شخص مجھے اپنی ربوبیت سرپرستی میں لے لے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ حوازن کا کوئی آدمی ایسا کرے۔ علقمہ بن عبیدہ کا شعر ہے، یعنی تجھ سے پہلے جو رئیس میرے مربی تھے انہیں میں نے کھو دیا، آخر کار اب میری کفالت اور ربابت تیرے ہاتھ آئی ہے۔ فضلک کہتا ہے اس شعر میں ادیم غیر مربوب سے مراد وہ چمڑا ہے جو کمایا نہ گیا ہو، جسے دباغت دے کر درست نہ کیا گیا ہو۔ فلان یا رب صنعتہ عند فلان کے معنی ہوں گے فلاں شخص فلاں کے پاس اپنے پیشہ کا کام کرتا ہے یا اس سے کاریگری کی تربیت حاصل کرتا ہے۔ نمبر 4 فوقیت، بالادستی، سرداری، حکم چلانا، تصرف کرنا۔ مثلا قد رب فلان قوم ہی یعنی فلاں شخص نے اپنی قوم کو اپنا تابع کر لیا۔ ربیت القوم یعنی میں نے قوم پر حکم چلایا اور بالادست ہو گیا۔ لبید بن ربیہ کہتا ہے یہاں رب کندہ سے مراد کندہ کا سردار ہے جس کا حکم اس قبیلہ میں چلتا تھا، اس معنی میں نابغہ زبانی کا شعر ہے۔ نمبر 5 مالک ہونا۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رب غنم ام رب ابل، تو بکریوں کا مالک ہے یا اونٹوں کا؟ اس معنی میں گھر کے مالک کو رب الدار، اونٹنی کے مالک کو رب الناقہ، جائیداد کے مالک کو رب الزیعہ کہتے ہیں۔ آقا کے معنی بھی رب کا لفظ آتا ہے، عبد یعنی غلام کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے۔ غلطی سے رب کے لفظ کو محض پروردگار کے مفہوم تک محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے، اور ربوبیت کی تعریف میں یہ فکرہ چل پڑا ہے ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد تمام، یعنی ایک چیز کو درجہ بدرجہ ترقی دے کر پایا کمال کو پہنچانا۔ حالانکہ یہ اس لفظ کے وسیع معنی میں سے صرف ایک معنی ہے۔ اس کی پوری وسعتوں کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ حسب ذیل مفہومات پر حاوی ہے۔ نمبر 1 پرورش کرنے والا، ضروریات بہم پہنچانے والا،
تربیت اور نشو و نما دینے والا. نمبر 2 کفیل خبر گیراں دیکھ بھال اور اصلاح حال کا ذمہ دار. نمبر 3 وہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو جس میں متفرق اشخاص مجتمع ہوتے ہوں. نمبر 4 سید سردار ذی اقتدار جس کا حکم چلے، جس کی فوقیت و بالادستی تسلیم کی جائے، جس کو تصرف کے اختیارات ہوں. نمبر 5 مالک آقا. قرآن میں لفظ رب کے استعمالات. قرآن مجید میں یہ لفظ ان سب معنی میں آیا ہے. کہیں میں سے کوئی ایک یا دو معنی مراد ہیں، کہیں سے زائد اور کہیں 5 معنی. اس بات کو ہم آیات قرآنی سے مختلف مثالیں دے کر واضح کریں گے. پہلے معنی میں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اس نے کہا پناہ بخدا وہ تو میرا رب ہے جس نے مجھے اچھی طرح رکھا. دوسرے معنی میں جس کے ساتھ پہلے معنی کا تصور بھی کم و بیش شامل ہے، ترجمہ تمہارے یہ معبود تو میرے دشمن ہیں بجز رب کائنات کے جس نے مجھے پیدا کیا، جو میری رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. ترجمہ تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی سے حاصل ہوئی ہے، پھر جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسی کی طرف تم گھبرا کر رجوع کرتے ہو، مگر جب وہ تم پر سے مصیبت ڈال دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں ایسے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ اس نعمت کی بخشش اور اس مشکل کشائی میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ ہر چیز کا رب وہی ہے. کسی کو اچھا طارق بھائی یہیں تک جو ہے نا ہم اس کو ابھی یہیں پر اسٹاپ کرتے ہیں. اس لیے جو اس میں پورا جو ہمارا جو ڈسکشن مطلب اس میں جو چیز سامنے لانا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ رب کے جو مطلب ہیں وہ کیا ہیں. جس طرح سے ہم نے پہلے الہ کے حوالے سے پڑھا تھا اور اس کے جو مختلف پہلو تھے کہ کیا کیا مطالب الہ کے ہوتے ہیں اور ان تمام مطالب کے لحاظ سے اللہ ہی الہ ہیں. تو اسی طرح اب ہم نے جو رب کے جو مطالب ہیں وہ سارے ہمارے سامنے آ گئے. یعنی کہ پرورش کرنے والے کو بھی رب کہتے ہیں، ضروریات پہنچانے والا جو انسان کو جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے دنیا کے اندر جو ان کو فراہم کرتا ہے وہ بھی رب کہلاتا ہے. صرف تربیت اور نشو و نما دینا جو کیونکہ عموماً ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ تربیت اور نشو و نما دینا جو ہے نا یہ رب کا کام ہے، بلکہ اس میں پھر یہ بھی آ رہا ہے کہ کفیل ہوتا ہے جو خبر گیری کرتا ہے، آپ کی دیکھ بھال کرتا ہے، آپ کے جتنے بھی احوال ہیں ان کی اصلاح کا کام کر رہا ہے، جس کو آپ مقتدر سمجھتے ہیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اقتدار ہے، اس کی بات ماننی چاہیے، اس کی بالادستی تسلیم کرنی چاہیے، اس کے قانون کی جو ہے وہ پاسداری اور پیروی کرنی چاہیے. تو ان تمام مطالب کے اندر جو ہے وہ رب جو ہے وہ ان تمام مطالب یہ تمام کے تمام مطالب رب کے اس میں آتے ہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رب کا مطلب یہاں بھی ہم نے پڑھا ہے تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے کیا اس وقت جو ہے وہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے. یعنی کہ دنیا میں ہم بہت سارے لوگوں کو ان معنوں کے اندر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں یہ ساری چیزیں فراہم کریں گے. جی خاموشی چھائی ہوئی ہے. سوال ریپیٹ کرتے ہیں ہم بھائی، شاید سوال جی ذرا سوال سے زیادہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنی انڈرسٹینڈنگ بیان کریں پہلے. مطلب کہ جو انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے نا اب لفظ رب کی کہ رب جو ہے وہ جو ابھی یہ 5 معنی ہمارے سامنے آئے ہیں ان 5 معنوں کو اپنے الفاظ میں بیان کریں یا اپنی انڈرسٹینڈنگ بیان کریں تاکہ وہ کلیئر ہو جائے نا. مطلب جب ہم دہرائیں گے تو ہمیں کلیئر ہو جائے گا، تاکہ ابھی ہمارے ذہن میں صرف ایک مطلب بیٹھا ہوا ہے رب کا مطلب پہلے ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہو جائے بالکل کہ یہ مطالب ہوتے ہیں رب کے. اس کو ایک ایک لے کے تھوڑا ڈسکس کر لیں. جو 5 نمبر ہیں مطلب پہلا جو ہے وہ پرورش کرنے والا ضروریات کریں آپ بات کریں. یہ تو یہ آ رہا ہے. یہ جو دوسرا تفصیل خبر گیراں دیکھ بھال اور اصلاح حال کا ذمہ دار ہے، یہ تھوڑا سا جو ہے نا پھر وہ اللہ پاک سے وہ جو نیچے اب ہمارے لوگ ہیں کفیل ہیں خبر گیراں دیکھ بھال لیڈر بھی ہوتے ہیں، آپ کے گھر کا بڑا بھی ہوتا ہے، فوج کا سردار بھی ہوتا ہے، اور تیسرے میں وہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو جس میں متفرق اشخاص ہوتے ہوں،
یہ بھی دنیاوی بھی کردار ہو سکتا ہے. اور چوتھا جو ہے سردار ذی اقتدار، جس کا حکم چلے، جس کی فوقیت و بالادستی تسلیم پہ جائے، جس کو تصرف اختیارات ہوں. اور یہ آخری جو ہے مالک اور آقا. جی یہ ایسا آپ اس کو ایکسپلین کریں، مطلب یہ تو سمجھ یہ نہیں آ رہی. ڈیفینیشن پیچھے ہم نے پڑھی ہے نا، جو اس میں جو لغت کے حوالے سے جو ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ کسی انسان کو جب کوئی شخص اس کا اپنا جو ہے غلام جو ہے وہ جو اس کا مالک ہوتا ہے آقا، وہ اس کو رب کہا جاتا ہے. لغت کے اندر بھی، عربی لغت میں جو ہے نا، یعنی کہ زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلام کسی شخص کا ہے تو جس شخص کا وہ غلام ہے وہ شخص اس کا رب کہلاتا ہے. یعنی پھر وہی کہ جس کے ہاتھوں میں اس کی نکیل ہے یا جس کی وہ 24 گھنٹے بات مانتا ہے وہ اس کا رب کہلاتا ہے. یہ مالک زبان میں میں یہ ہے. یہ مطالب آ رہے ہیں زبان کے اندر کہ زبان کیونکہ ابھی ہم صرف رب کا مطلب سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ رب کا مطلب اصل میں ہوتا کیا ہے. تو اس لیے پورا جو زبان کا ڈسکشن آیا نا کہ اس زبان کے اندر، عربی زبان میں رب کے کیا کیا مطالب ہوتے ہیں، اور قرآن نے جو ہے ان تمام مطالب کو جو ہے اس تمام کو یوز کیا ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے. جب ہم اپنے الفاظ میں اس کو بیان کریں گے نا، میں نے آپ کے سامنے اسکرین پہ رکھے ہوئے ہیں 5 نکات، تو یہ بہتر رہے گا کہ تمام بھائی جو ہے ان میں سے جو بھائی ممکن ہو تو ان 5 نکات کو صرف اپنے الفاظ میں جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے وہ بیان کریں سر. کہ میری رب کا، اب جب میں کسی کو مطلب سمجھاؤں گا رب کا تو یہ ہوگا اس کا مطلب. گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس پڑھیں اور جو ہے نا مطلب جو بھی آپ کو اس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے وہ بیان کر دیجیے. جی رفیق بھائی. یہ جیسے ہم نے پڑھا ہے تو جو سب سے پہلے جو بات سمجھ میں آئی ہے، رب جو عام فہم میں یوز بھی اس کا میننگ ہوتا ہے پالنے والا. تو اسی طرح اگر عربی لغت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ہمارے جو فیملی کے کامات ہے اس پہ ہمارا جو لکھا ہوتا ہے تو ہمارا نام وہ رب لکھا ہوتا ہے، رب السراج شاید اس طرح کر کے کہ ہم فیملی کے جو ہے نا وہ رب ہے، یعنی کہ پالنے والے ہیں. تو اس سے یہ ایک تو واضح ہو گیا کہ رب کے جو ہمارا کنسیپٹ ہے صرف اللہ کے ہم معاملے میں سمجھ جائیں کہ وہی رب ہے، لیکن وہ تو ایک وسیع جو ہے نا تناظر میں ہے. لیکن لغت کے اعتبار سے یہ جو کفیل ہے، جو پالنے والا گھر کا سربراہ ہے، وہ بھی اپنی فیملی کا رب ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون ہے وہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، کیونکہ وہ پوری قوم جو تھی اس کو وہ سمجھتا تھا میں پالتا ہوں اس لیے میں اس کا رب ہوں. ٹھیک. تو اس کے میننگ یہی بنتے ہیں کہ جو کفیل ہے، جو اقتدار جس کے ہاتھ میں ہے، جو کسی گھر کا یا قوم کا یا معاشرے کا سربراہ ہے، اس کو بھی ہم رب کہہ سکتے ہیں. یعنی بچے ہیں اگر آپ کے، اور آپ کو اب بچوں کی پرورش آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، ان کو نشو نما دینی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں پرورش اور نشو نما کے لیے؟ آپ ان کے کھانے کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، آپ ان کے لیے شیلٹر کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، اور ان کے کہے بغیر، بچے نہیں کہتے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، ان کے کہے بغیر آپ ضروریات کا اندازہ لگاتے ہیں اور پھر وہ ضروریات اس کو پہنچاتے ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہوتا ہے سردیاں آنے والی ہیں، بچے کو گرم کپڑے چاہیے ہوں گے، وہ نہیں مانگتا آپ سے لیکن آپ ارینج کرتے ہیں اس کے لیے. اسی طرح آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے اس کو فلاں چیز بھی کھانی چاہیے، وہ آپ سے مانگتا نہیں ہے بلکہ بعض اوقات کھاتا بھی نہیں ہے، آپ زبردستی اس کو وہ چیز کھلاتے ہیں. تو اس طرح مطلب اس کی جو ضروریات ہے اس کا خود آپ اندازہ لگاتے ہیں. یعنی یہ ایک کیفیت ربوبیت ہے کہ جس میں آپ پہلے سے اس کے بارے میں اس کی ضروریات کا اندازہ لگا لیتے ہیں، اور اس کو نشو نما دینا آپ کا ایک ٹارگٹ، آپ کا آبجیکٹو ہوتا ہے، اور اس کی تربیت کرنا بھی آپ کا آبجیکٹو ہوتا ہے. تربیت میں یہ آ جاتا ہے کہ بھئی کس طرح بیہیو کرنا ہے، کس طرح کام کرنا ہے، کس وقت اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے دوسری منزل کے اوپر سے چھلانگ نہیں لگانی ہے کیونکہ یہ ٹانگ ٹوٹ جائے گی نیچے گرو گے تو یعنی یہ میں نے مثال کے طور پہ بات کی ہے. تو اس لیے جو ہے نا مطلب آپ اس کی تربیت بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان تمام معنوں کے اندر جو ہے وہ یہ لغت میں رب کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ایک پہلو ہے اس کا. سر جی رضا بھائی پہلے بات کر لیجیے. جی حامد بھائی، جو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہی ہے جیسے آپ نے بیان کیا کہ اگر لغوی طور پر دیکھا جائے تو کئی رب ہو سکتے ہیں، یعنی مختلف اپنی جو بھی وہ
کر رہے ہیں کہ کوئی کسی کی دیکھ بھال کر رہا ہے، خبر گیری کر رہا ہے، یا کہیں پہ کوئی ایک مقتدر شخص ہے، اس کو لغوی طور پر رب تو کہا جا سکتا ہے، لیکن الہ جو ہے وہ صرف اللہ ہی ہے۔ یہ مطلب یہ کہ یہ مجھے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ رب تو کئی رب ہو سکتے ہیں، یہ جو 5 چیزیں جیسے اوپر لکھی ہوئی ہیں، وہ ان میں ہر ایک کو اپنے اپنے لیول کے اوپر ایک رب کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں ایکچولی رب کا مقصد صرف اللہ ہی کے لیے ہو گیا ہے۔ یہ بھی ایک وہ ہے، جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب جو ہیں وہ کئی لوگ مختلف لیولز کے ہو سکتے ہیں، لوگ یا جو بھی ان کو کہیں، لیکن الہ جو ہے جس کی پوجا کی جائے یا وہ صرف اللہ ہی ہے۔ یہ کیا یہ آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا، اسی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہی چیز کلیئر ہو۔ الہ ایک الگ اصطلاح ہے، رب ایک الگ اصطلاح ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہم رب پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ آپ نے جو بات کی، آپ کی بات آئی ہے، ابھی اس پہ بات آنی چاہیے۔ جی رضا بھائی نے ایک انڈرسٹینڈنگ بیان کی ہے اپنی، کہ رب جو ہے وہ کئی سارے ہو سکتے ہیں، کیونکہ الگ الگ پہلوؤں سے جو ہے یہاں پہ بات آئی ہے۔ جی طارق بھائی۔ نمبر 5 ہے مالک اور آقا۔ آقا یہ تو اس کا غلام کا اپوزٹ ہے، مضاد ہے اس کا، تو کوئی بھی آقا جو ہوگا وہ رب ہے۔ پھر مالک، گھر کا مالک، میں اپنی گاڑی کا مالک ہوں، میں اپنے گھر کا مالک ہوں، میں اپنے بچوں کا رب ہوں، گاڑی کا رب ہوں اور مکان کا رب ہوں۔ تو یہ تو بڑا یہ فرسٹ ٹائم، چونکہ یہ جیسے بھائی نے کہا کہ ہماری اردو میں یا ہمارا جو کلچر ہے اس میں رب کہیں اور استعمال ہوا ہی نہیں، تو آج یہ پتہ چل رہا ہے الحمدللہ کہ رب تو مطلب بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، تو ہم نے صرف اللہ پاک سے اس کو مخصوص کیا ہوا تھا۔ اسی نقطے کو جو ہے میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، جو رضا بھائی نے بات کی، جو اس سے غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، یہ غلط فہمی کلیئر ہونی ضروری ہے۔ اب دیکھیں اس کے جو دوسرے جو مطالب ابھی جو آپ نے رکھے کہ جی یہاں پر ایک ایسا شخص جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو۔ مرکزی حیثیت کا مطلب تو پھر ظاہر ہے لیڈر بن جائے گا نا وہ، یعنی کہ وہ مالک اور آقا ہونا ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اس کے تو غلام ہوتے ہیں لوگ، لیکن ایک شخص ہوتا ہے جس کے لوگ غلام نہیں ہوتے، لیکن وہ اس کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں، اپنی آزاد مرضی سے جو ہے وہ اس کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں، اس کے گرد جمع ہوتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، وہ ان کو منظم کرتا ہے، وہ ان کو اشارے کرتا ہے، وہ ان کے اشارے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی عربی زبان کے اندر اس مقصد کے لیے بھی رب کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ چوتھا جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ذی اقتدار۔ ذی اقتدار ہم سب جانتے ہیں کہ وہ شخص کے جس کے پاس اقتدار کے اختیارات ہوں، جو حکم دیتا ہو اور جو قانون بناتا ہو اور اس کے قانون کے مطابق چیزیں جو ہے وہ انجام ہوتی ہوں، اور لوگ جو ہے پھر اس کی بالادستی کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ تو مالک اور آقا کی بات ہمارے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات جو ہے اب مطلب تو کلیئر ہو گیا ہے، مطلب کہیں پر ابھی کنفیوژن ہے مطلب کے اندر ابھی بھی؟ حامد بھائی میرے خیال میں اگر ہم اس طرح لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ رب الارباب ہیں، تو پھر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ واقعی جو جتنی بھی ضروریات یا اس طرح کی جس بھی درجے میں کوئی اگر رب مطلب وہ ہے جو ہم اصطلاح میں یوز کر رہے ہیں، تو اللہ تو رب الارباب ہیں، ان سارے کے سارے جو اس دنیا کے نظام کے اندر ہمیں کسی نہ کسی درجے میں رب ہیں، ان سب کا رب وہ اللہ ہے۔ اب یہ یعنی کہ ایک طرح سے اب یہ ایک سوال جو ہے وہ ڈیفائن ہو گیا ہے، جو ابھی آپ نے بات کی کہ اللہ جو ہے رب الارباب ہے، یا جو ہے بہت سارے رب ہیں اور اللہ بھی جو ہے وہ رب ہے۔ اب یہ اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ ہمیں بیسکلی ڈھونڈنا ہے۔ اسی لیے یہ جو ہم نے پڑھا کہ قرآن میں یہ جو لفظ رب ہے یہ تمام معنوں کے اندر جو ہے نا وہ استعمال ہوا ہے یہاں پر، اور اسی کی مثالیں جو ہے وہ ہمارے سامنے یہاں پر آئیں۔ جس طرح سے وہ عزیز مصر کو بھی جو ہے وہ رب وہاں پر کہا گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری وہ ابھی جو آپ کے سامنے سے گزر رہی ہیں، یہ سب مختلف آیات ہیں قرآن عظیم الشان کی کہ جو مولانا نے یہاں پہ جمع کر دی ہیں، اور ان میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا وہ جو ربوبیت کی جو مختلف صفات ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ بیان ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آ جاتے ہیں یہاں پر، ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ یہ چیز کلیئر ہو جائے ہمارے سامنے۔ کون پڑھے گا اس سے؟ سجاد بھائی آپ پڑھیں ذرا۔ جی، ربوبیت کے باب میں گمراہ قوموں کے تخیلات۔ ان شواہد میں لفظ رب کے معنی بالکل غیر
मुश्तबे तौर पर मुतय्यन हो जाते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि रुबूबियत के मुतल्लिक गुमराह कौमों के वो क्या तख़य्युलात थे जिनकी तरदीद करने के लिए कुरान आया, और क्या चीज़ है जिसकी तरफ कुरान बुलाता है। इस सिलसिला में ज़्यादा मुनासिब ये मालूम होता है कि जिन गुमराह कौमों का जिक्र कुरान ने किया है उनको अलग अलग लेकर इनके ख्यालात से बहस की जाए ताकि बात बिल्कुल मुनक्किह हो जाए। कौम नूह अलैहिस्सलाम, सबसे पहले जिस कौम का जिक्र कुरान करता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम। कुरान के बयान से साफ मालूम होता है कि ये लोग अल्लाह की हस्ती के मुनकिर न थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत के जवाब में उनका ये कौल खुद कुरान ने नकल किया है, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम युरीदु अन यतफ़द्दला अलैकुम वलौ शाअ अल्लाहु लअनज़ला मलाइका, सूरतुल मुमिनून। ये शख्स कुछ नहीं है मगर तुम जैसा एक इंसान, ये दरअसल तुम पर अपनी फजीलत जमाना चाहता है, मगर वरना अगर अल्लाह कोई रसूल भेजना चाहता तो फरिश्तों को भेज। इन्हें अल्लाह के खालिक होने और पहले और दूसरे मानी में उसके रब होने से भी इनकार ना था। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब इनसे कहते हैं कि हुवा रब्बुकुम व इलैहि तुरजऊन इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, नूह अलम तरो कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा वजअलल क़मरा फ़ीहिन्ना नूरन वजअल अश-शम्सा सिराजा वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता, सूरत नूह। तो इनमें से कोई ये नहीं कहता कि अल्लाह हमारा रब नहीं है, या ज़मीन व आसमान को और हमें उसने पैदा नहीं किया है, या ज़मीन व आसमान का ये सारा इंतज़ाम वो नहीं कर रहा है। फिर उनको इस बात से भी इनकार न था कि अल्लाह उनका इलाह है। इसलिए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत उनके सामने इन अल्फाज में पेश की कि मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, इसके सिवा तुम्हारे लिए कोई दूसरा इलाह नहीं है। वरना वो अगर अल्लाह के इलाह होने से मुनकिर होते तो दावत के अल्फाज ये होते इत्तखज़ुल्लाह इलाहन, अल्लाह को अपना इलाह बना लो। अब सवाल ये है कि उनके और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान नज़ा किस बात पर थी। आयात कुरानी के ततब्बे से मालूम होता है कि बिनाए नज़ा दो बातें थी। एक ये कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तालीम ये थी कि जो रब्बुल आलमीन है, जिसे तुम भी मानते हो कि तुम्हें और तुम्हारी कायनात को उसी ने वजूद बख्शा है और वही तुम्हारी ज़रूरियात का कफ़ील है, दरअसल वही अकेला तुम्हारा इलाह है, इसके सिवा कोई दूसरा इलाह नहीं है, कोई और हस्ती नहीं है जो तुम्हारी हाजतें पूरी करने वाली, मुश्किलें आसान करने वाली, दुआएं सुनने वाली और मदद को पहुंचने वाली। लिहाजा तुम उसी के आगे सरे न्याज झुकाओ। या कौम अअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, सूरह अल-अराफ। ऐ बिरादरान कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारे लिए कोई दूसरा इलाह नहीं है, मगर मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगाम्बर हूँ, तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ। देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कैसे हफ्ता आसमान तह बतह बनाए और चांद को उनके दरमियान नूर और सूरज को चराग बनाया, और तुमको भी इसी तरह से पैदा किया। जी, इसके बरअक्स वो लोग इस बात पर मुसिर थे कि रब्बुल आलमीन तो अल्लाह ही है, मगर दूसरे भी खुदाई के इंतज़ाम में थोड़ा बहुत दखल रखते हैं और इनसे भी हमारी हाजतें वाबस्ता हैं, लिहाजा अल्लाह के साथ हम दूसरों को इलाह मानेंगे। वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दम वला सुआम वला यगूस व यऊक व नस्रा, सूरह नूह। इनके सरदारों और पेशवाओं ने कहा, लोगों अपने इलाहों को न छोड़ो, वद और सुआ और यगूस और यऊक और नसर को न छोड़ो। दूसरे ये कि वो लोग सिर्फ इस मानी में अल्लाह को रब मानते थे कि वो उनका खालिक, ज़मीन व आसमान का मालिक और कायनात का मुदब्बिर आला है, लेकिन इस बात के कायल न थे कि अखलाक, मुआशरत, तमद्दन, सियासत और तमाम मामलात ज़िंदगी में भी हकमियत व इक़्तिदार आला उसी का हक है। वही रहनुमा है, वही कानून साज, वही साहिब अम्र नहीं भी है और उसी की इताअत भी होनी चाहिए। इन सब मामलात में उन्होंने अपने सरदारों और मजहबी पेशवाओं को अपना रब बना रखा था। बरअक्स इसके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुतालबा ये था कि रबूबियत के टुकड़े न करो, तमाम मफ़हूमात के एतबार से सिर्फ अल्लाह ही को रब तस्लीम करो और उसका नुमाइंदा होने की हैसियत से जो कवानीन और
احکام میں تمہیں پہنچاتا ہوں ان کی پیروی کرو. ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیے سجاد بھائی. یہ جو ہے نا, اب یہاں پر وہ جو کنفیوژن کریٹ ہو رہی تھی نا کہ بہت سارے رب ہمیں, کیونکہ عربی لغت کے اعتبار سے ہم نے چیزوں کو سمجھا ہے, تو سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ بھئی پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بہت سارے رب مان لینے چاہیے اور اللہ کو رب الارباب جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے. حالانکہ یہی وہ کانسیپٹ ہے جو گمراہ قوموں کا کانسیپٹ تھا. جس کانسیپٹ پہ ہم پہنچے ہیں نا اس پورے ڈسکشن کے نتیجے میں, یہ وہ کانسیپٹ تھا جو گمراہ قوموں کا کانسیپٹ تھا. اور اس سینٹینس کو اب ذرا دوبارہ پڑھیں گے یہاں سے آپ ان سب معاملات میں. جی, دوسرے یہ کہ وہ لوگ صرف اس معنی میں اللہ کو رب مانتے تھے کہ وہ ان کا خالق, زمین و آسمان کا مالک اور کائنات کا مدبر اعلیٰ ہے, لیکن اس بات کے قائل نہ تھے کہ اخلاق, معاشرت, تمدن, سیاست اور تمام معاملات زندگی میں بھی حاکمیت و اقتدار اعلیٰ اسی کا حق ہے. وہی رہنما ہے, وہی قانون ساز, وہی صاحب امر و نہی بھی ہے اور اسی کی اطاعت بھی ہونی چاہیے. ان سب معاملات میں انہوں نے اپنے سرداروں اور مذہبی پیشواؤں کو اپنا رب بنا رکھا تھا. برعکس اس کے حضرت نوح علیہ السلام کا مطالبہ یہ تھا کہ ربوبیت کے ٹکڑے نہ کرو, تمام مفہومات کے اعتبار سے صرف اللہ ہی کو رب تسلیم کرو اور اس کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جو قوانین اور احکام میں تمہیں پہنچاتا ہوں ان کی پیروی کرو. ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیے, رضا بھائی کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں. جی رضا بھائی بات کر لیجیے پہلے. جی میں مجھے یہ ابھی جو پڑھا ہے, ہم نے پہلے بھی ابھی بات کی تھی, وہی اسی ریفرنس سے بات کر رہا ہوں کہ اس سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مطلب پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کئی رب ہو سکتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے, لیکن وہ ٹیمپریری رب کہہ سکتے ہیں ان کو, مطلب لیکن جو ریئل رب کہہ لیں, جو ایک کانسیپٹ ہمارے ابھی ہم نے بات کی کہ ہمارے اس میں تو یہی ہے کہ رب تو اللہ ہی ہے, تو ایکچولی بات وہی ہے کہ جو صحیح رب کہہ لیں وہ اللہ ہی ہے, جو ہمیشہ کا مطلب ہے. لیکن یہ جو جیسے رب الاسرا اور یہ ٹیمپریری کہہ سکتے ہیں, تو یہ وقتی طور پر یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے. اچھا, یہ آپ کو سمجھ ٹھیک آ رہی ہے, لیکن الفاظ جو ہے نا تھوڑے سے اس کو مزید ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. مجھے سمجھ آئی ہے. جی طارق بھائی, اب جو بات سمجھ آئی ہے, نیکسٹ فیز ہمارا الحمدللہ اس ڈسکشن کا وہ یہی ہے کہ جو ہمارا پہلا تصور تھا وہی ٹھیک تھا. یہ تو جیسے ابھی آپ نے بتایا, یہ ان قوموں کا تصور تھا, یہ رب انہوں نے کئی معنوں میں جو لیا ہوا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہی بات کی کہ ربوبیت کے ٹکڑے نہ کرو, تمام مفہومات کے اعتبار صرف اللہ ہی کو رب تسلیم کرو, اسی کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جو قوانین اور احکام تمہیں پیروی کرو. تو میری جو ابھی جو سمجھ مجھے بات آئی ہے واللہ عالم درست ہے کہ وہی جو ہمارا پہلے سے تھا کہ جیسے الہ ہے, اللہ ہے, رب بھی بس ایک ہی ہے اور اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ ان کو اصل میں اس رب کے لفظ کو اور معنوں میں بہت ساروں میں استعمال کیا. جی حفیظ بھائی اب آپ بات کر لیجیے. اچھا, تو میں یہی یعنی کنٹینیو اسی نقطے پہ رکا ہوا تھا کہ جب ہمارا جو کانسیپٹ تو یعنی یہ تو پھر اسٹیمپ لگ گئی نا ہماری بات. ہم رب کو جو یعنی عربی کے مفہوم آپ نے 50 بتا دیے, ٹھیک ہے, ان کے پرورش, کفیل گیری, ہر چیز کا, لیکن ہم یعنی ہمارا جو کانسیپٹ ہے رب تو ہم اسی کو مانتے ہیں, یعنی اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, دوسری رائے نہیں ہے. جی یعنی اور ایون اگر ہم جوڑتے ہیں یعنی اس آیت کو کہ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو, یعنی تھوڑا سا اس میں ہلنا بھی نہیں ہے. سب چیز تم وہ یعنی پرووائڈر ہو سکتے ہو, تم وہ ایک چیز کو دوسری وہاں تک پہنچا سکتے ہو, لیکن وہ جو آ رہی ہے انسٹرکشن بیس وہی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. جی کوئی اور بھائی اس نقطے پہ بات کرنا چاہیں؟ کلیئر ہو گئی یہ بات یا مزید اس کو کلیئر ہونے کی ضرورت ہے؟ یہ جو بات رضا بھائی کی طرف سے آئی تھی کہ ٹیمپریری رب اور جو ہے پرماننٹ رب والی, اس کو ذرا ان کا کنسیپٹ ٹھیک تھا, لیکن وہ شاید اس کو الفاظ جو ہے نا وہ نہیں چن پا رہے تھے. تو کوئی بھائی اس کو اپنے ذرا الفاظ میں بیان کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا کنسیپٹ ہے رب کا وہ بالکل صحیح ہے,
کیونکہ ہم تو صرف اللہ کو ہی اپنا رب سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے. اس کے علاوہ تو ہم کسی کو اپنا رب نہیں کہتے کسی بھی معاملے میں. تو ہمارا کنسیپٹ بالکل صحیح ہوا. لیکن اس پہ دوسری بات ہے کہ دیکھیں کانسیپٹ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن انکانشیسلی آپ کسی اور کو کہیں ایسا تو نہیں رب مان رہے ہو. ریسورسز تو ٹھیک ہے، آپ کو کہیں ایسا تو نہیں آپ جو اپنے سربراہ لیڈر ہیں کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس پہ ہی توقع کر رہے ہیں کہ وہی کرے گا، وہی ہوگی. یعنی بہت سی چیزیں یہاں پہ جو میننگس آئی ہیں، 5 جو بنیادی رب کی جو کفیل ہے، خبر گیری ہے، دیکھ بھال ہے، یا مرکزی حیثیت ہے جس کی، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ وہ جو رب کا ہمارا جو کانسیپٹ پکا ہے وہ انکانشیسلی ادھر جا رہا ہے نہ چاہتے ہوئے، یا یہ سمجھ لیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس اینگل اس طرف تو نہیں جا رہے. آپ نے سوال اچھا اٹھایا ہے، اسے جواب بھی دیجیے نا. اس کا جواب ہے کہ دیکھیں ہاں ہماری ہم جا رہے نیت جو ہیں. ہے، ضروری نہیں ہے کہ عبادت صرف بت بنا کے کی جائے، یہ ضروری نہیں ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ناخدا بنا لیتے ہیں، اس طاقت کے اس میں آپ اثر میں زیر اثر آ جاتے ہیں، اس نظریے کے سم ٹائم نظریے کے زیر اثر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے تھوڑا سا جو ہے نا مطالعہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے جو ہے نا وہ ساجد بھائی آپ پڑھ سکیں گے یہاں سے؟ یہ قرآن کی دعوت سے جی قرآن کی دعوت سے، کیونکہ وہ میں نے وہ اسکپ کر دیے سارے جو باقی جو قوموں کے تصورات تھے، کیونکہ وہ بہت تفصیلی ہے، وہ میں نے اس کو اسکپ کیا ہے، اور قرآن کی دعوت پر اب ہم آ رہے ہیں اس طرف. جس نقطے پہ ہم پہنچ گئے نا، یہ نقطہ یہاں سے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. جی ساجد بھائی. اچھا، کسی کو اگر پڑھنے میں کوئی دقت ہو رہی ہے تو میں نے شیئر کر دیا، وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس آرام سے وہ دیکھ سکتا ہے. جی ٹھیک جی جزاک اللہ خیر. دعوت گمراہ قوموں کی تخیلات کی یہ تحقیق جو پچھلے صفحات میں کی گئی ہے، اس حقیقت کو بالکل بے نقاب کر دیتی ہے کہ قدیم ترین زمانے سے لے کر زمانے نزول قرآن تک جتنی قوموں کا ذکر قرآن نے ظالم، فاسد العقیدہ اور بدراہ ہونے کی حیثیت سے کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی خدا کی ہستی کی منکر نہ تھی، نہ کسی کو اللہ کے مطلقاً رب اور الہ ہونے سے انکار تھا. البتہ ان سب کی اصل گمراہی اور مشترک گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے ربوبیت کے ان 5 مفہومات کو جو ہم ابتدا میں لغت اور قرآن کی شہادتوں سے متعین کر چکے ہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. رب کا یہ مفہوم کہ وہ فوق الفطری طور پر مخلوقات کی پرورش، خبرگیری، حاجت روائی اور نگہبانی کا کفیل ہوتا ہے، ان کی نگاہ میں ایک الگ نوعیت رکھتا تھا، اور اس مفہوم کے اعتبار سے وہ اگرچہ رب اعلیٰ تو اللہ ہی کو مانتے تھے، مگر اس کے ساتھ فرشتوں اور دیوتاؤں کو، جنوں کو، غیر مرئی قوتوں کو، ستاروں اور سیاروں کو، انبیاء اور اولیاء اور روحانی پیشواؤں کو بھی ربوبیت میں شریک ٹھہراتے تھے. اور رب کا یہ مفہوم کہ وہ امر و نہیں کا مختار، اقتدار اعلیٰ کا مالک، ہدایت و رہنمائی کا منبع، قانون کا ماخذ، مملکت کا رئیس اور اجتماع کا مرکز ہوتا ہے، ان کے نزدیک بالکل ہی ایک دوسری حیثیت رکھتا تھا. اور اس مفہوم کے اعتبار سے وہ یا تو اللہ کی بجائے صرف انسانوں کو ہی رب مانتے تھے، یا نظریے کی حد تک اللہ کو رب ماننے کے بعد عملاً انسانوں کی اخلاقی و تمدنی اور سیاسی ربوبیت کے آگے سر اطاعت خم کیے دیتے تھے. اسی گمراہی کو دور کرنے کے لیے ابتدا سے انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اور اسی کے لیے آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. ان سب کی دعوت یہ تھی کہ ان تمام مفہومات کے اعتبار سے رب ایک ہی ہے، اور وہ اللہ جل شانہ ہے. ربوبیت ناقابل تقسیم ہے، اس کا کوئی جز کسی معنی میں بھی کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے. کائنات کا نظام ایک کامل مرکزی نظام ہے جس کو ایک ہی خدا نے پیدا کیا، جس پر ایک خدا فرما روائی کر رہا ہے، جس کے سارے اختیارات و اقتدار کا مالک ہی خدا ہے. نہ اس نظام کے پیدا کرنے میں کسی دوسرے کا کچھ دخل ہے، نہ اس کی تدبیر و انتظام میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس کی فرمانروائی میں کوئی حصہ دار ہے.
मरकजी इक़्तिदार का मालिक होने की हैसियत से वही अकेला खुदा तुम्हारा फ़ौक़ुल फ़ितरी रब भी है, और इखलाकी व तमद्दुनी और सियासी रब भी वही तुम्हारा माबूद है। वही तुम्हारे सजदों और रुकुओं का मुरज्जे है, वही तुम्हारी दुआओं का मलजा व मावा है, वही तुम्हारे तवक्कुल व एतमाद का सहारा है, वही तुम्हारी ज़रूरतों का कफ़ील है, और इसी तरह वही बादशाह है, वही मलिकुल मुल्क है, वही शार व कानून व अम्र व नही का मुख्तार भी है। रबूवत की ये दोनों हैसियतें जिनको जाहिलियत की वजह से तुमने एक दूसरे से अलग ठहरा लिया है, हकीकत में खुदाई लाजमा और खुदा के खुदा होने का खासा है। ना एक दूसरे से मुनफ़िक किया जा सकता है और ना ही इनमें से किसी हैसियत में भी मखलूक़ात को खुदा का शरीक ठहराना दुरुस्त है। इस दावत को कुरान जिस तरीके से पेश करता है वो खुद इसकी ज़बानी सुनिए। इन्ना रब्बकुमुल्लाहु तर्जुमा अल्लज़ी पेश कर खलक़स दीजिए सिर्फ, साजिद भाई सिर्फ तर्जुमा पेश करते जाइए आयत का, तर्जुमा रेफरेंस दीजिए और तर्जुमा पेश कीजिए। जी, सूरह आराफ की आयत है नंबर 54। हकीकत में तुम्हारा रब तो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिन में पैदा किया और फिर अपने तख्त सल्तनत पर जलवा अफरोज हो गया, जो दिन को रात का लिबास उड़ाता है और फिर रात के ताक़ुब में दिन तेजी के साथ दौड़ आता है। सूरज और चांद और तारे सब के सब इसके ताबे फरमा हैं। सुनो, खल्क इसी की है और फरमानवाई भी इसी की, बड़ा बाबरकत है वो कायनात का रब। सूरह यूनुस की आयत है 31 और 32, जिसका तर्जुमा है, इनसे पूछो कौन तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ देता है? कानों की सुनवाई और आँखों की बिनाई किसके कब्ज़े व इख्तियार में है? कौन है जो बेजान को जानदार में से और जानदार को बेजान में से निकालता है? और कौन इस कारगाह आलम का इंतज़ाम चला रहा है? वो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह। कहो फिर तुम डरते नहीं हो? जब ये सारे काम इसी के हैं तो तुम्हारा हकीकी रब अल्लाह ही है। हकीकत के बाद गुमराही के सिवा और क्या रह जाता है? आखिर कहाँ से तुमको ये ठोकर लगती है कि हकीकत से फिरे जाते हो? सूरह ज़मर की आयत 5 और 6, जिसका तर्जुमा है, इसने आसमानों और ज़मीन को बरहक पैदा किया है, रात को दिन पर और दिन को रात पर वही लपेटता है। चांद और सूरज को इसी ने ऐसे ज़ाब्ते का पाबंद बनाया है कि हर एक अपने मुकर्ररा वक्त तक चले जा रहा है। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, बादशाही इसी की है, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। आखिर ये तुम कहाँ से ठोकर खाकर फिरे जाते हो? सूरह मोमिन की आयत हैं 61, 62, 64 और 65, इनका तर्जुमा है, अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि इसमें तुम सुकून हासिल करो और दिन को रोशन किया, वही तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा रब है, हर चीज़ का खालिक, कोई और माबूद इसके सिवा नहीं। फिर ये कहाँ से धोखा खाकर तुम भटक जाते हो? अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को जाए करार बनाया और आसमान की छत तुम पर छाई, तुम्हारी सूरतें बनाई और खूब ही सूरतें बनाई और तुम्हारी ग़िज़ा के लिए पाकीज़ा चीज़ें मुहैया की, वही अल्लाह तुम्हारा रब है, बड़ा बाबरकत है वो कायनात का रब, वही ज़िंदा है, कोई और माबूद इसके सिवा नहीं। इसी को तुम पुकारो अपने दीन को इसके लिए खालिस करके। सूरह फातिर की आयत हैं 11, 13 और 14, जिनका तर्जुमा है, अल्लाह ने तुमको मिट्टी से पैदा किया, वो रात को दिन में पिरो देता है और दिन को रात में। इसने चांद और सूरज को ऐसा ज़ाब्ते का पाबंद बनाया है कि हर एक अपने मुकर्रर वक्त तक चले जा रहा है। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, बादशाही इसी की है, इसके सिवा जिन दूसरी हस्तियों को तुम पुकारते हो, इनके हाथ में एक ज़र्रे का भी इख्तियार नहीं है। तुम पुकारो तो वो तुम्हारी पुकारें सुन नहीं सकते, और सुन भी लें तो तुम्हारी दरख्वास्त का जवाब देना इनके बस में नहीं। तुम जो उन्हें शरीक खुदा बनाते हो, इसकी तरदीद वो खुद क़यामत के दिन कर देंगे। जी साजिद भाई ज़रा यहाँ पे स्टॉप कर जाइएगा, हम यहाँ से कुछ स्किप करेंगे और जो है फिर आगे की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। जी अब आप यहाँ से पढ़िएगा इन आयत को सिलसिलावार पढ़ने से। 85 पेज नंबर 85 जो है ना इसका। इन आयात को सिलसिलावार पढ़ने से साफ मालूम हो जाता है कि कुरान रबूबियत को बिल्कुल हाकिमियत
اور سلطانی کا معنی قرار دیتا ہے، اور رب کا یہ تصور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ کائنات کا سلطان مطلق اور لا شریک مالک اور حاکم ہے۔ اسی حیثیت سے وہ ہمارا اور تمام جہاں کا پروردگار، مربی اور حاجت روا ہے۔ اسی حیثیت سے اس کی وفاداری وہ قدرتی بنیاد ہے جس پر ہماری اجتماعی زندگی کی عمارت صحیح طور پر قائم ہوتی ہے، اور اس کی مرکزی شخصیت سے وابستگی تمام متفرق افراد اور گروہوں کے درمیان ایک امت کا رشتہ پیدا کرتی ہے۔ اسی حیثیت سے وہ ہماری اور تمام مخلوقات کی بندگی، اطاعت اور پرستش کا مستحق ہے۔ اسی حیثیت سے وہ ہمارا اور ہر چیز کا مالک، آقا اور فرما روا ہے۔ اہل عرب اور دنیا کی تمام جاہل لوگ ہر زمانے میں اس غلطی میں مبتلا تھے اور اب تک ہیں کہ ربوبیت کے اس جامع تصور کو انہوں نے 5 مختلف نوع ربوبیتوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے قیاس و گمان سے یہ رائے قائم کی کہ مختلف قسم کی ربوبیتیں مختلف ہستیوں سے متعلق ہو سکتی ہیں اور متعلق ہیں۔ قرآن اپنی طاقتور استدلال سے ثابت کرتا ہے کہ کائنات کی اس مکمل مرکزی نظام میں اس بات کی مطلق گنجائش نہیں کہ اقتدار اعلیٰ جس کے ہاتھ میں ہے، اس کے سوا ربوبیت کا کوئی کام کسی دوسری ہستی سے کسی درجے میں بھی متعلق ہو۔ اس نظام کی مرکزیت خود گواہ ہے کہ ہر طرح کی ربوبیت اسی خدا کے لیے مختص ہو جو اس نظام کو وجود میں لایا۔ لہٰذا جو شخص اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ربوبیت کا کوئی جز کسی معنی میں بھی خدا کے سوا کسی اور سے متعلق سمجھتا ہے یا متعلق کرتا ہے، وہ دراصل حقیقت سے لڑتا ہے، صداقت سے منہ موڑتا ہے، حق کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور امر واقعی کے خلاف کام کر کے اپنے آپ کو خود نقصان اور ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے کافی حد تک میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ کانسیپٹ اب کلیئر ہو گیا ہوگا، تو اب آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ طارق بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ آپ جو جس نتیجے پر ہم پہلے لغت سے پڑھ کر پہنچے تھے، جی اچھا، جس نتیجے پر ہم لغت پڑھ کر پہنچے تھے، اب کیا خیال ہے اس نتیجے کے بارے میں؟ لغت کو فالو نہیں کرنا ہے، یعنی انڈرسٹینڈنگ کیا بنی ہے؟ انڈرسٹینڈنگ بیان کیجیے ذرا کہ بھئی اب یہ میں نے وہ 5 جو چیزیں تھیں جن کا ہم نے دیکھا تھا کہ لغت کے اعتبار سے یہ استعمال ہوتی ہیں، لغت میں تو یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ایک لفظ کا استعمال ہونا اور ایک کانسیپٹ ہونا۔ مثلاً یہ کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بھئی پرورش کرنے والا جو ہے، جو اہل زبان ہے وہ اس کو رب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ رب الاسرہ ہے یا یہ پرورش کر رہا ہے، یا اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن کانسیپٹ کیا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی وہ رب ہے کہ جو یہی پرورش کرنے والا، یا پرورش کرنے کے اختیارات یا ضروریات پہنچانے کے اختیارات یا نشو و نما دینے کے اختیارات کیا اسی فرد کے پاس ہیں جس کو ہم یہ نام دے رہے ہیں؟ تو یہ اس کانسیپٹ کے اندر اگر کانسیپٹ یہ ہو کہ ہاں یہ فرد ہے اصل میں، یعنی کہ میری اگر یہ آدمی میری ضرورت پوری نہیں کرے گا تو اس کا مطلب میری ضرورت کوئی بھی پوری نہیں کر سکے گا، یہ چیز ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ باندھ دیتی ہے جب آپ کا کانسیپٹ یہ بن جاتا ہے کہ یہی بندہ ہے جو میری ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کانسیپٹ یہ ہوگا کہ ضرورت پوری کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ رب وہی ہے، اب وہ کس سے پوری کرواتا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا میں کوشش نہیں کریں گے، مطلب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو آپ کسی فرد کے پاس جا کے اس سے بات نہیں کریں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز بھی۔ لیکن آپ کا کانسیپٹ یہ نہیں ہوگا کہ ضرورت پوری کرنے کا یہ میرا رب ہے وہ یہ شخص ہے، یہ ضرورت میرا رب پوری کرے گا، کس سے پوری کرواتا ہے یہ رب کا کام ہے۔ یہ نشو و نما رب کرے گا، یعنی کہ بندے کو پریشانی ہوتی ہے کہ یار میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، تو یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے نا ایک۔ لیکن اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ یہ بچوں کو پالنے والا اور ان کی پرورش کرنے والا، ان کا دھیان کرنے والا، ان کے دیکھ بھال کرنے والا وہ اصل میں تو رب ہے، تو پھر یہ جو انسان کے اندر کے خوف ہوتے ہیں سارے، یہ صرف یہ باہر نکل آتے ہیں۔ اسی طرح جو مرکزی حیثیت کی بات ہے کہ مرکزی حیثیت، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ لوگ ٹیمنگ نہیں کریں گے دنیا کے اندر، یا جو ہے وہ امت جو ہے وہ جمع نہیں ہوگی، لیکن یہاں پر بھی اب یہ بات آ جائے گی کہ جو امت
کو جو امت کے جو لیڈرز ہوں گے، وہ جو لیڈرز ہوں گے، امت جو ہے وہ لیڈروں کی شخصیت کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر جمع نہیں ہوگی، یا نہیں ہونا چاہیے، یا کسی شخص کو اپنی شخصیت کو اس طرح پیش نہیں کرنا چاہیے کہ وہی شخص ہے کہ جس کے پاس یہ یعنی کہ مرکزی اختیارات اس کے پاس ہیں اور وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے اس اختیار کو چلائے، بلکہ جو بھی لیڈرشپ امت کے اندر بنے گی وہ لیڈرشپ اس تصور کے تحت بنے گی کہ یہ اللہ اصل جو جس کے گرد ہمیں جمع ہونا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جس کی تعلیمات کے گرد ہم نے جمع کرنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. یعنی ہم سب مل کر اگر ہم میں سے جو شخص بھی لیڈر ہے تو اس کی نفسانی خواہش، اس کے ذاتی آرڈر، اس کی ذاتی سوچ جو بھی ہو اس کی پیروی نہیں کرنی ہے. اس کے بجائے جو ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ لیڈر جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہمیں لے کے چل رہا ہے. اگر وہ اللہ کے احکامات کے تابع لے کے چل رہا ہے اور اس کی پیروی کی جا رہی ہے تو دراصل اللہ ہی کی پیروی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور اسی چیز کا ہمیں وہ ملتا ہے نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو یہ پورا جو ہے وہ جو چین بنتی ہے وہ یہاں پہ اس سے کلیئر ہو جاتی ہے. اسی طرح جب بات آ رہی ہے کسی کو سردار ماننے کی، ذی اقتدار ماننے کی یا قانون ماننے کی، تو اگر دنیا میں انسان کسی اور کے بنائے ہوئے، چاہے وہ سنگل پرسن ہو، چاہے وہ کوئی تھنکر ہو، چاہے وہ کوئی سیاسی پارٹی ہو، چاہے وہ کوئی اجتماعی ادارہ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، اگر اس نے اپنی مرضی سے اور قرآن سے اور حدیث سے آزاد ہو کر اگر اس نے کوئی قانون سازی کی ہے، اس نے کوئی جو ہے وہ پروٹوکول یا کوئی ریگولیشن اس نے تیار کیے ہیں کہ جن کو وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کی پیروی کریں، تو وہ پیروی کے لائق نہیں ہوں گے. پیروی کے لائق صرف وہ چیز ہوگی، وہ قانون ہوگا، وہ اجتماعی ریگولیشنز ہوں گے، وہ اجتماعی ہدایت ہوگی جو اللہ کی ہدایت کے تابع ہوگی. اسی طرح مالک اور آقا جو ہے، بندہ جو ہے وہ اللہ کو ہی اپنا جو ہے وہ آقا تسلیم کرے گا اور اس کا بندہ بن جائے گا. تو اگر یہ پورا کانسیپٹ آپ دیکھیں تو یہ پورا کانسیپٹ جو ہے نا بندوں کے اوپر، بندوں کی جو خدائی ہے دنیا کے اندر، اس کی جڑ کاٹ دیتا ہے بالکل، اور انسانوں کو اس بات کے اوپر جو ہے وہ مضبوط اور تیار کر دیتا ہے کہ وہ کسی بھی پرسن کی یا کسی گروہ کی جو ہے وہ بالادستی کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے ان کو، اگر وہ اللہ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں. تو یہ پورا ایک کانسیپٹ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اس پورے کانسیپٹ پر کوئی بات کرنا چاہیں کوئی بھائی تو کر سکتے ہیں. خاموشی چھا گئی ہے. بات کلیئر ہو گئی. جی جزاک اللہ خیر. کوئی اور بھائی کوئی بات اس پر کرنا چاہیں؟ حامد بھائی ایک چھوٹی سی مختصر سی بات ہے، وہ ایک تقریر تھی مولانا اسرار کی، پچھلے دنوں میں سن رہا تھا، تو وہ فرما رہے تھے کہ کسی شخص کو اگر آپ نے ایک دفعہ کوئی کام کہا تو اس کو دوبارہ یاد دلا دیں ایک دفعہ کہ شاید وہ بھول گیا ہو، اس وجہ سے کہ شاید اس کے ذہن میں نہ رہی ہو، تو چلو ایک دفعہ پھر اس کو یاد دلا دیں، اور دوسری دفعہ اگر آپ نے کہا یا تیسری دفعہ مزید آپ نے، تو یہ شرک میں آ جائے گا. یہ وہ یعنی اس سے آپ نے جو ہے نا وہ یہ لگا لی کہ شاید یہی شخص جو ہے یہ میرا اس کام کو کر سکتا ہے. جب آپ نے ریپیٹڈلی اس کو پرسو کیا تو وہ شرک کے معنی میں گنا جائے گا. یہ وہ فرما رہے تھے. جی ایک کانسیپٹ کلیئر کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے جی کہ یعنی کہ اس صورت میں کہ بندے نے یہ توقع لگا لی کہ بس یہی بندہ ہے، اگر یہ حل کرے گا تو کرے گا، ورنہ تو میرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. نیت کی جو مثال آپ دے رہے ہیں اس سے. جی رضا بھائی. میں یہ کہہ رہا تھا ابھی اسی بات ہم نے جو ابھی یہ پورا کیا، اس کو سجاد بھائی نے پہلے ہی کہا تھا کہ رب الارباب جو ہے وہ اللہ ہے. یعنی یہ جو بھی ہیں، پھر میں وہ ٹیمپریری نہیں یوز کروں گا ورڈ، لیکن یہ کہ لغوی طور پر تو یہ جو بھی ہیں موجود ہیں رب، لیکن ان سب کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک رب ہے جو ان تمام لوگوں کو مطلب یہ کہ کنٹرول کرتا ہے اور ان کو اس بات کی استطاعت دیتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کا خیال کریں یا یہ وہ کریں. یہ مطلب یہ عقیدہ جو یہ بنتا ہے وہ یہی ہے کہ الٹیمیٹ رب جو ہے وہ اللہ ہی ہے. کیا یہ درست بات ہے؟ جی طارق بھائی، جو رضا بھائی نے جو بات کی ہے. طارق بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، شاید مائک بند ہے. جی
جی جو بھائی نے بات کی ہے اس کے علاوہ ہے، آپ ڈسکس کر لیں اس کو، میں بعد میں بات کر لیتا ہوں. جی کیونکہ یہ جو رب احمد بھائی میں ایک شعر جی سجاد ایک بھائی شعر پڑھنا چاہوں گا. جی میرے میں ایک پاس شعر ذرا پڑھنا چاہوں گا. مشکل ہے، ڈفرینٹ ہے میرے پاس. جی کہیے سجاد بھائی. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. علامہ اقبال رحمہ اللہ. جزاک اللہ خیر. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس اللہ کو رب مان لو، باقی سب کی نفی ہو جاتی. جزاک اللہ خیر. یہی تو رضا بھائی جو بات آپ کہہ رہے ہیں رب الارباب والی، یہی کانسیپٹ جو ہے نا اصل میں جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ والا کانسیپٹ. اس لیے کہ رب الارباب کا مطلب تو یہ ہوگا نا کہ بھئی ہم نے بہت سارے رب جو ہے مان لیے اور پھر ہم نے کہا کہ ان سب کے اوپر اللہ بھی ایک رب ہے. تو یہی تو وہ جو گمراہ قوموں کی جو بات آ رہی ہے ان کا کانسیپٹ یہی تو تھا کہ بھئی جو ہے بارش کا ذمہ دار یہ ہے، اور جو ہے وہ فصلوں کو اگانے کا ذمہ دار فلانا ہے، اور جو ہے خبر گیری کا ذمہ دار فلانا ہے، اور ان سب کے اوپر اللہ ہے. تو لیکن اسلام کا کانسیپٹ بالکل ڈیفرنٹ. رب الارباب نہیں کہتا اسلام، یہ کہہ رہا ہے کہ رب اللہ ہی ہے بس. یعنی کہ جتنے لوگ بھی دنیا میں وہ جو اس کے لیے ٹول کے طور پہ کام کر رہے ہیں وہ ٹول ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ ٹھیک ہے، اس لیے اس کانسیپٹ کو ٹھیک ہونا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے زبان میں کسی لفظ کا استعمال ہونا، ایک ہوتا ہے اس کے کانسیپٹ کا ہونا. ٹھیک ہے نا. اگر زبان میں ایک لفظ رب کا استعمال ہو رہا ہے تو اس کانسیپٹ کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے ان سارے ربوں کے اوپر ایک رب ہے، بلکہ ہم کانسیپٹ یہی رہے گا کہ رب ایک ہی ہے، وہ جو ہے مختلف لوگوں سے مختلف کام لے رہا ہے. اس نے ان لوگوں کو ذمہ داریاں دی نہیں ہوئی ہیں، وہ ان سے کام لے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تو ہوتا ہے کہ یہ ایک مقتدر فرد جو ہے نا اپنے اختیار کو کسی کے حوالے کر دے کہ لو بھائی میرا اختیار تم لے لو. یہ پرورش کرنے والے اختیار ہے، تو آپ والد صاحب ہیں، آپ یہ اختیار لے لیجئے. وہ اختیار نہیں دیتا، وہ ایز اے ٹول اس کو یوز کرتا ہے. وہ اس کو مار بھی، کبھی اس کو موت بھی دے دیتا ہے نا. اگر تو وہ اختیار دیتا ہے کہ بچہ پالنا تمہاری ہی ذمہ داری ہے، تم نے ہی پرورش کرنی ہے، تو پھر تو جو ہے وہ اسی طرح ضرورت پوری کرنے والی جو ساجد بھائی نے بات کی کہ اگر وہ کسی فرد کو اختیار دے دیتا ہے کہ ضروریات یہ والی پوری کرنے کا اختیار تمہارے پاس ہے، تو پھر تو بندہ اسی بندے سے جڑے گا نا جس کے پاس اختیار ہوگا. اس لیے اس کانسیپٹ کو ٹھیک ہونا ضروری ہے کہ ہر چیز یعنی کہ ہر پہلو سے جو رب ہے وہ رب الارباب نہیں، ہر چیز کے ہر پہلو سے جو رب ہے وہ اللہ ہی ہے. وہ جو ہے وہ مختلف لوگوں کو جو ہے وہ ذمہ داریاں دے کے جو ہے وہ یوز کرتا ہے. یہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حامد بھائی ایکچولی تو وہ وہی ہے کہ کانسیپٹ کو سمجھنے کی بات ہے. اگر رب الارباب کو بھی اگر ہم یہ سمجھیں، مطلب میں اپنے جو میں کہہ رہا ہوں کہ رب الارباب کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں ایک لیٹ سے، مطلب یہ کہ شاید الفاظ کی یہ غلط ہو لیکن یہ کہ چھوٹا رب ہے، تو لیکن یہ کہ جب وہ رب الارباب جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، یہ چیز مطلب یہ کہ سمجھ میں آتی ہے کہ تمام اختیارات اس چھوٹا رب جو بھی کہہ لیں اس کے پاس نہیں ہے. ایکچوئل اختیارات تو اسی جو رب ہے جس کو رب الارباب کہا جا رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے پاس ہے. تو وہ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو کھلا رہا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ باپ ہی کھلا رہا ہے، ایکچولی تو اللہ اس کو دے رہا ہے، تو پھر وہ آگے اپنے بچوں کو یا جن کو بھی جو ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ مطلب اس طرح سے رب الارباب کا کانسیپٹ اگر سمجھا جائے نہیں، اصل میں دیکھیں کانسیپٹ ہم نہیں بنا سکتے. کانسیپٹ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں موجود پہلے سے، یا اگر ہم جو ہے کسی کانسیپٹ کے بنانے والے ہوں، یعنی اگر ہم کسی بہت بڑے اسکالر ہوں اور زبان کے اندر کانسیپٹ کو نئے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کروائیں، تب ہم ہوتے ہیں جو کانسیپٹ بنانے والے ہوتے ہیں نا. ورنہ تو ہر چیز کا ایک پہلا کانسیپٹ ہے. مثلا اگر کیلا ہے تو کیلے کا ایک کانسیپٹ ہے نا پورا. مطلب کیلے سے میں جب بھی کیلا کہوں گا تو آپ کے ذہن میں کیلا آئے گا، کبھی بھی آپ کے ذہن میں آم یا سیب نہیں آئے گا اس کو کہنے سے. ٹھیک ہے نا. ایک خاص شیپ آپ کے ذہن میں آ جائے گی جب میں کیلا بولوں گا، اس لیے کہ کیلے کا کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کا ایک نام ہے پہلے سے. اسی طرح رب الارباب ایک پورا کانسیپٹ ہے، یہ شرک کا ایک پورا کانسیپٹ ہے نا. تو اس لیے وہ لفظ استعمال آپ کریں گے تو وہ لفظ جو ہے اس کانسیپٹ کی طرف لے جائے گا فوراً.
اچھا، ویسے مسلمان کے حساب سے تو یہ نہیں، مطلب جو کانسیپٹ جس طرح مطلب آپ اشارہ کر رہے ہیں، یا یہ کہ جو آلریڈی ڈیفائنڈ ہے، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو تو بالکل مطلب نگیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ وہی جیسے ابھی ہم بات کر چکے ہیں کہ رب تو بس ایک ہی ہے، اللہ کی جی ذات ہے جو جی رب ہے. جی تو لیکن یہ کہ لغوی اس میں ہم دیکھیں، اور جیسے ابھی ہم نے اس میں دیکھا بھی کہ قرآن میں بھی مختلف لوگوں کو بھی رب کہا گیا ہے نا، تو میں اس حساب سے مطلب بات کر رہا تھا. جی ٹھیک. ہاں اسی لیے میں نے کہا نا کہ وہ دیکھیں لغت ایک الگ، زبان ایک الگ چیز ہے، اور مذہب کا کانسیپٹ ایک الگ چیز ہے، دین کا کانسیپٹ ایک الگ چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ آلریڈی کانسیپٹ چونکہ موجود ہے، رب الارباب والا شرکیہ کانسیپٹ آلریڈی موجود ہے، تو اگر ہم وہ لفظ استعمال کریں گے نا، یعنی اصطلاح اگر آپ استعمال کریں گے تو اس اصطلاح کے ذہن میں آتی، جس طرح کیلے کا لفظ ذہن میں آتی، کیلا آ جاتا ہے، تو وہ اصطلاح جیسے ہی آپ یوز کریں گے تو آپ فوراً وہ ذہن اس طرف چلا جائے گا کہ ہاں یہ باقی بھی رب ہیں اور ان کے اوپر ایک بڑا رب بھی ہے. جزاک اللہ جی، عقیدے کو بہرحال صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. یہ رفیق بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. جی میں یہ آپ نے جو بات کی ہے وہ بڑی زبردست بات کی ہے کہ رب وہی ہے اور باقی جو نیچے ہیں جو سارے کام کر رہے ہیں یہ اس کے کرندے ہیں، یہ ان کے غلام ہیں، نوکر ہیں، ان کو فار ٹائم بینگ اللہ نے کوئی رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے اور وہ کام کرتے جا رہے ہیں. رب والی ان میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے، صرف ان کا نام ہم جو بھی رکھ لیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کے کرندے ہیں. تو اس میں ایک میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اب عرب میں یہ جو اہل زبان ہے عربی والی، یہ اب اسٹریٹ فارورڈ رب یوز کر لیتے ہیں مختلف موقعوں پہ، تو یہ پھر صحیح نہیں ہے، غلط ہے یہ؟ نہیں غلط نہیں ہے، اس لیے کہ غلط وہ اس کانسیپٹ کے لحاظ سے اگر یوز کرتے ہیں تو پھر غلط ہوگا، لیکن اگر زبان میں مستعمل ایک لفظ کے لحاظ سے یوز کر رہے ہیں تو وہ تو ان کی زبان ہے. ٹھیک ہے. طارق بھائی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی یہی میں بھی کہنے والا تھا کہ اصل میں ہم چونکہ ہماری بیک گراؤنڈ وہ سب کانٹیننٹ کی ہے تو اس لیے یہ ساری ہم اس میں ڈسکشن آ رہی ہے، ورنہ یہاں جو لوکل عرب ہیں وہ میرا خیال ہے جب اس آیت سے گزریں گے یا اس لفظ سے گزریں گے تو ان کا ایگزیکٹ ان کو پتا ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے، اس کا تصور کیا ہے آپ کا جب آپ رب کا لفظ بولتے ہیں. تو میرا خیال ہم اپنے بر صغیر کے حوالے سے یا اپنے اس کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی نام رب کے استعمال ہو رہے ہیں جہاں بھی، اگر صرف ان کو سمپلی خلیفہ سے ریپلیس کر لیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے اس ساری بات کو سمجھنا. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. آج یہ ڈسکشن جو ہے نا ہم یہیں تک رکھیں گے کیونکہ یہ بہت ہی ایک اہم اصطلاح ہے، اسی لیے ہم نے پہلے الہ پہ ڈسکشن کیا، دین پہ ڈسکشن کیا، اب جو ہے وہ رب پہ جو ہے آج ہم نے بات کی ہے. اور دوبارہ سے وہ والی آیت پڑھ لیتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یعنی کہ اللہ فرشتوں اور پیغمبروں کو بھی اگر رب کے کانسیپٹ میں لے کر آئیں گے تو یہ بھی کفر قرار دیا گیا ہے اس چیز کو، چھ جائے کہ انسان. تو اس لیے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ انسانوں میں سے کوئی انسان جو ہے اس کی تھاٹس اگر وہ اس کے نفس کی بنیاد کے اوپر ہیں اور قرآن اور حدیث کی بنیاد پر نہیں ہیں، ان کو فالو کرنا دراصل اس کو ایک طرح سے رب تسلیم کرنا ہے، اس کو اپنا لیڈر تسلیم کرنا دراصل اس کو اپنے آپ کو ربوبیت کے اندر اس کو جو ہے وہ شامل کرنا ہے. اگر کوئی انسان یا کوئی گروہ جو ہے اپنے طور پہ کوئی قانون سازی کرتا ہے دنیا کے اندر، اس کو تسلیم کرنا بھی دراصل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر اس کو شامل کرنا ہے. اسی طرح کسی فرد یا کسی گروہ یا کسی بھی جو ہے انسانی جو اسٹرکچر ہو اس کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ یہ اپنے یہ جو ہے قانون سازی کرنے کا اس کے پاس خود سے کوئی اختیار موجود ہے اور یہ جو قانون بنا ہے اس کے قانون کی پیروی کرنی چاہیے، تو یہ بھی دراصل اس کے ربوبیت میں جو ہے نا اس کو شامل کرنے کے مصداق ہے. اسی طرح رزق کے حوالے سے دنیا میں یہ سمجھنا کسی کے بارے میں کہ یہ فلانا اگر اس نے میرا رزق بند کر دیا، اگر اس نے مجھے جاب سے نکال دیا، اگر اس نے میرا کاروبار بند کر دیا، اگر اس نے مجھے یہ کر دیا تو میرا رزق بند ہو جائے گا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر جو ہے نا وہ کسی کو شامل کرنے کے مترادف ہے. تو جتنے بھی معنی آج ہم نے پڑھے ہیں رب کے، تو ان تمام معنوں کے اندر جو ہے صرف اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں جو ہے وہ لا بھی لگانی چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے اور اسی سے توقعات کرنی چاہیے کہ وہ ہماری ساری جو ہے وہ ضروریات کو پوری کرے گا.
اسی کو مرکز بنانا چاہیے، اسی کو جو ہے اپنا جو ہے رہنما جو ہے وہ بنانا چاہیے، اور جو رہنمائی اس کی طرف سے آئی ہو اسی کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ یہیں تک آج ہم رکھیں گے اپنے ڈسکشن کو، انشاءاللہ کل جو ہمارا جو باقی اس میں ہوگا وہ پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ مزید آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں آج دعا کے لیے آج ہم درخواست کرتے ہیں شاہد محمود عالمگیر بھائی، آپ ہیں کیا؟ عالمگیر بھائی جی آپ ہیں؟ جی ہم جی ذرا مائک ذرا قریب کر لیجیے، دعا کروائیے ذرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیہ مائک ذرا قریب کر لیجیے گا اپنا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والسلام حینا ربنا بالسلام ولکن دار السلام تبارک ربنا وتعالیک یا ذی الجلال والاکرام اللہم ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین۔ آمین۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم آمین۔ آمین۔ لولا مائک قریب کر لیجیے گا ذرا۔ اب ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی، جزاک اللہ خیر۔ یہیں پر ہم جو ہے آج کی اپنی نشست کا جو ہے وہ اختتام کریں گے انشاءاللہ، اور باذن اللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ اپنی 10ویں نشست کا آغاز جو ہے وہ اسی طرح جو ہے 9 بجے جو ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔